बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अल्लाह जल्ला मजदूहू के फजल करम से हमारी खुशनसीबी कि माह मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीब हो रहा है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इस माह सईद के अनवार व बरक़ात हज़ूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को नसीब फरमाए। जैसे ही माह मिलादुन्नबी का आगाज़ होता है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों के दिलों में एक कल्बी खुशी और मसरत अंगड़ाई लेती है। और यकीनन ऐसा होना भी चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत से बढ़कर उम्मत को और अहले इश्क को और कौन सी खुशी पर खुशियों का इजहार करना है। जैसे ही इन खुशियों का इजहार किया जाता है, अपने अपने इलाकाई कल्चर के मुताबिक लोग मिलाद पाक सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे लोगों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं जो माज़अल्लाह मिलाद को बिदअत और शिर्क के नाम से ताबीर करते हैं। हम जानेंगे आज की नशिस्त में कि ये मिलाद पाक दरअसल है क्या, इसकी खुशियों का इजहार किस अंदाज में होना चाहिए, मिलाद मनाने की शरई हैसियत क्या है। इस नौइयत के बहुत सारे सवालात और उनके जवाबात आज आपकी खिदमत में इस स्टूडियो से पेश किए जाएंगे। मिनहाज दावत की इस नशिस्त में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब, नायब नाज़िम आला हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के। आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह इन नशिस्तों में से आपकी खिदमत में बहुत सारी कुरान मजीद और अहादीस मुबारका की रोशनी में फ़िक्री रहनुमाई आपको मिलती है। राना साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ जलवा अफरोज़ हैं मरकज़ी नाज़िम दावत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल साहिबजादा अल्लामा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब। अल्लामा साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस नशिस्त में आपके दिलों को हज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से जगाने के लिए, दिलों की तारें हज़ूर की मोहब्बत से गर्म करने के लिए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए अल्लामा साबिर कमाल वट्टू साहिब नाज़िम दावत हैं, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के नुमाइंदे हैं। वट्टू साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये जो मिलाद पाक, जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत का माह सईद आता है तो दुनिया भर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम और उशाक हजूर का मिलाद पाक की महफिल सजाते हैं, मिलाद मनाते हैं अपने अपने इलाके के कल्चर के एतबार से। ये मिलाद की शरई हैसियत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं माह मिलाद की आमद पर आप तमाम अहबाब को भी और अपने जुमला सुनने वालों को और देखने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से आका की विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करता है और दुआ गो हूँ कि बारी ताला इस माह मिलाद को हम सब के लिए बाइस बरकत बनाए और हमें दिल खुल कर आका के मिलाद पाक पर खुशियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया का कि जिन्होंने फिर से मिनहाज दावत के प्रोग्राम में हमें मिलाद के हवाले से अपने सामईन तक अपनी मारूज़ात पहुँचाने का मौका अता किया। राना साहब, जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा है कि मिलाद मनाने की शरई हैसियत क्या है, तो कबल इसके कि मैं इसकी शरई हैसियत पर बात करूँ, एक बात पहले तय कर लेनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि किसी भी कलमा गो को तो क्या, शायद थोड़ी सी भी फ़हम और बसीरत रखने वाला शख्स भी इस बात से इनकार ना कर सके कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी विलादत बासादत और आपका लिबादा बशरी में जलवा अफरोज़ होना, ये न सिर्फ उम्मत मुसलमान के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल नेमतें अल्लाह ने करोड़ा अरबा नेमतें इंसान को अता की, मगर ये उन नेमतों में ये एक ऐसी बेमिसाल नेमत है कि अल्लाह ताला ने वो नेमतें कि जिनके बारे में वो खुद कहता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। तो वो जो अनगिनत नेमतें उसने अता की हैं, उसने किसी एक नेमत का भी कभी एहसान नहीं जतला। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ. اور وہ احسان کیوں جتلائے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے. ہماری ضروریات کو پورا کرنا اور ہمیں نعمتیں عطا کرنا یہ خود اس کے فرائض میں شامل ہے. اس کی شان ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارا حق ہے اور اللہ کا یہ فرض بنتا ہے اور وہ اپنی نعمتیں ہمیں عطا کر رہا ہے. تو مگر واحد ایک نعمت ایسی ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ نعمت اس کے محبوب کی شکل میں ملنے والی نعمت ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا بے شک میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے انہیں اپنا محبوب عطا کر دیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کہ انہی میں سے اپنا رسول مبعوث کر دیا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی شکل میں یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کا وہ خدا ہو کر بھی احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکا. اس کا مطلب یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں کہ کائنات کی باقی ہر نعمت وہ اسی نعمت کے تصدق صدقے سے ہے. سبحان اللہ. اسی کے وسیلے سے ملی ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ایک ایسی بے مثال نعمت ہے کہ جس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، اب اصولی بات یہ ہے جس پر قرآن اور حدیث گواہ ہے کہ نعمت پر شکر ادا کرنا یہ واجب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عطائے نعمت پر شکر ادا کرنا یہ واجب ہے. آپ قرآن پاک کو پڑھیں، جیسے باری تعالیٰ نے، آپ دیکھیں نا بہت سارے احکامات امر کے صیغے میں باری تعالیٰ نے دیے اور عمر وجوب کے لیے ہوتا ہے. جیسے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. ٹھیک ہے. بلکہ اس سے پہلے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میں پورا مضمون پیچھے سے پڑھوں تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. فرمایا میرے بندو تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں. سبحان اللہ. اور ساتھ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا کرو. سبحان اللہ. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کبھی کفران نعمت نہ کرنا. تو یہ جو وَاشْكُرُوا لِي باری تعالیٰ نے حکم دیا، امر کے صیغے کے ساتھ بات کی، یہ اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا لازم ہے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سورہ نحل میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. فرمایا اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حلالا طیبا، فرمایا اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ. اور یہ کہنے کے بعد آگے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو. تو ایک پھر امر کا صیغہ واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اور ساتھ یہ جو آگے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتی ہو. تو یہ جو کنڈیشنل جملہ آگے آ رہا ہے شرط کے ساتھ، ان شرطیہ آگے آ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ہے عبادت اور بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بڑے دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. اور باری تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، اس بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہ بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میری طرف سے ملنے والی ہر نعمت پر شکر ادا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ نعمت پر شکر ادا کرنا یہ واجب ہے. پھر آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، میں ایک اینگل سے اسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک نے شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا کہ باری تعالیٰ نے شکر کی ضد کے طور پر جو قرآن میں لفظ استعمال کیا وہ کفر ہے. اور جیسے یہ ایک اصول ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو اب کفر جتنا مذموم فعل اور عمل ہوگا، شکر اتنا ہی اللہ کے ہاں محبوب عمل گردانا جائے. سبحان اللہ. تو آپ اس سے بھی اندازہ کریں، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ کلمات ملیں گے. جیسے ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تو وہاں بھی یہی فرمایا وَاشْكُرُوا لِي
ولا تکفرون، ایک طرف شکر کا حکم ہے اور ساتھ کفر سے منع کیا. فرمایا میری نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، کفران نعمت نہیں کرنا. اسی طرح سورہ ابراہیم کو پڑھیں، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اب دیکھیں تاکیدات کے ساتھ بات ہو رہی جی. اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو فرمایا میں تمہیں ضرور بھی ضرور مزید ادا کروں گا، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا. اور ساتھ آگے فرمایا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم کفران نعمت کرو گے تو شکر کی ضد میں لفظ کفر کا استعمال ہوا اور ساتھ آگے وعید سنائی ان عذابی لشدید. فرمایا اگر کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے جس سے تم بچ نہیں سکتی. آپ کبھی غور کریں یہ جو شکر کی ضد کے طور پر کفر کا لفظ آیا ہے، سورہ نمل کو کبھی آپ پڑھیں. جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف بن برخیہ وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کر لے آئی، اور تخت کو جیسے ہی انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے. مگر اس سے اگلے کلمات بڑے قابل غور ہیں. ساتھ وہ کہتے ہیں لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ جو اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے اور یہ تصرف عطا کیا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلا بھی گیا ہوں، تخت اٹھا کر بھی لے آیا ہوں. فرمایا یہ فضل اس لیے ہے وہ مجھے جاننا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. ولادت باسعادت اور آپ کے وجود مسعود کی شکل میں جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، جو نعمت عطا کر کے اس نے احسان جتلایا، گویا اس نعمت پر شکر ادا کرنا یہ ہر امتی کے لیے لازم ہے اور واجب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صاحبزادہ صاحب، اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کرتا ہے لوگ اس پہ ایمان کا تقاضا شکر ادا کریں، تو نعمت پر شکرانے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں منہاج ٹی وی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے میں ان نہایت ہی خوبصورت نشستوں کا اہتمام کیا ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی محبت کے حوالے سے مختلف گوشے ہم ان نشستوں میں ڈسکس کر رہے ہیں. جی. آج آپ نے بڑا ہی اہم سوال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا ہونے والی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ تو ہر صاحب ایمان پر واجب اور لازم ہے، مگر وہ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ جی. یقیناً اس شکر کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی طریقہ بھی ہوگا، کوئی اس کا فارمیٹ ہوگا، کوئی اس کا پریکٹیکل اس کی کوئی شیپ ہوگی. تو خالق کائنات نے جہاں قرآن مجید میں ادائیگی شکر کا ہمیں حکم دیا، وہیں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مقدس ہمیں ادائیگی شکر کے مختلف طریقے بھی سکھاتا اور بتاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بجائے اس کے کہ ہم کہیں اور سے رہنمائی لیں، اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو خالق کائنات نے اپنے بندوں کو اپنے کلام مقدس کے ذریعے ادائیگی شکر کے 5 مختلف طریقے سکھائے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ ہر ایک کی اپنی ثوابدید ہے، اپنی چوائس ہے، ہر ایک اپنا ذوق ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور اگر سارے طریقے شامل ہو جائیں تو یقیناً شکر بھی کامل ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ 5 طریقے کیا ہیں؟ تو قرآن مجید کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ادائیگی شکر کے لیے اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا ضروری ہے، یعنی ذکر نعمت. ٹھیک ہے، ذکر نعمت، نعمت کا ذکر. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ اگر قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو ذکر نعمت کے بعد وہ ہے تحدیث نعمت. تحدیث نعمت یعنی اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا، اس کا معنی یہ ہے. سبحان اللہ. پھر آگے چلیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ادائیگی شکر کے لیے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اس دن کو بطور عید منانا، یہ بھی ادائیگی شکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اس طرح اگر آگے چلیں تو قرآن مجید ہمیں اس طرف بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عبادت اور بندگی بجا لا کر یوں بھی ہم اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں.
اور پھر آگے چلیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بھی رہنمائی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کسی نعمت کے ملنے پر اظہار مسرت اور خوشی منا کر بھی ہم اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ 5 طریقے ہوئے، ایک ذکر نعمت ہے، دوسرا تحدیث نعمت ہے، تیسرا نعمت پر عید منانا ہے، اور چوتھا اس نعمت پر سجدہ شکر بجا لانا ہے، اور 5واں اللہ کی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب ان میں سے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہر ایک کا ایک اپنا اپنا ذوق ہے، مگر ہیں یہ سب طریقے ادائیگی شکر کے۔ آئیے ہم اگر سب سے پہلے طریقے کو لے لیں کہ ذکر نعمت۔ ذکر نعمت کیا ہے؟ اب ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے یاد رکھنا۔ تو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہر دور میں مختلف قوموں کو اور اپنے انبیاء کو یہاں تک حکم دیا کہ وہ اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کو اور مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کو خود اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جا سکے۔ جیسے قوم بنی اسرائیل جن پر اللہ رب العزت نے اپنی بیش بہا نعمتیں کی، اور اس قوم کو مخاطب کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے قوم بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا کی، معجزات عطا کیے، کمالات عطا کیے۔ آپ اگر مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی، آپ جو ہے مردے کو حکم دیتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ اب ان بیش بہا نعمتوں پر ادائیگی شکر کے طور پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ میری ان نعمتوں کا ذکر کر جو نعمتیں میں نے تجھے عطا کر فرمائی ہیں۔ تو باری تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذکر کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب تک انسان کو نعمت یاد رہتی ہے اس وقت تک اس کا سر شکر اپنے مالک کے سامنے جھکا رہتا ہے، اور جب انسان نعمت کو ہی بھول جائے تو شکر کس بات کا؟ یعنی جو شخص اپنے محسن کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے یہ علامت ہے اس کے شکر گزار ہونے کی، اور جو احسان فراموش ہو جائے اپنے مالک کے احسان کو، اس کی نعمتوں کو ہی نظر انداز کر دے، بھلا دے، تو بھلا وہ شکر گزار کیسے اور کیوں کر بن سکتا ہے؟ سو ادائیگی شکر کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا اس نعمت کا یاد رکھنا ہے۔ یاد رہے گی تو شکر بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے پہلی قوموں کو بھی، انبیاء کو بھی، اور خاص طور پر پھر اگر ہم قرآن مجید کی سورہ آل عمران کو پڑھیں تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے حبیب کے غلاموں تم بھی میری اس نعمت کا ذکر کیا کرو جو نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں امت مسلمہ کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم بھی اللہ کی نعمت کا ذکر کرو اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں جو بات بڑی قابل دھیان ہے وہ یہ کہ باری تعالیٰ تو نے حکم تو دے دیا نعمت کے ذکر کا، مگر کون سی نعمت؟ نعمتیں تو بے شمار ہیں، جیسے شروع میں محترم رانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، تو کس کس نعمت پر ہم کا ذکر کریں، کس کس نعمت کو یاد رکھیں؟ تو مطلق حکم تو بتا رہا ہے کہ کوئی نعمت بھی بلائے جانے کے قابل نہیں، کوئی نعمت بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل، اللہ کی ہر نعمت اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اسے یاد رکھا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے۔ مگر یہاں اللہ رب العزت نے بطور خاص جس نعمت کا ذکر کیا اس کی طرف اگلی آیت کریمہ کے حصے میں خود رب ذوالجلال نے رہنمائی دی اور ارشاد فرمایا کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ رب کائنات نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے والے، خون کی ندیاں بہانے والے، ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے، جان مال عزت و آبرو کو لوٹنے والے تھے۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ میری اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت کے صدقے میں ہم نے تمہارے دلوں کے اندر سے نفرتیں مٹا کر ایک دوسرے کی الفتیں ڈال دی، باہمی محبتیں ڈال دی۔ یعنی وہ نعمت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو وہ نعمت کہ جس نے تمہارے دلوں سے نفرتوں کو نکال کر محبتوں کو ڈالا، اور خالی محبتوں کو نہیں بلکہ آگے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میری اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان ارے اللہ۔ کہاں جو تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، صدیوں تک تمہاری تلواروں سے ایک دوسرے کا خون ٹپکتا رہتا تھا، نسلوں کی نسلیں تباہ ہوتی چلی جاتی تھی، مختلف قبائل میں بٹے ہوئے، مگر وہ نعمت جس نعمت نے آ کر تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی یعنی کالے گورے کا رنگ میں فرق مٹا دیا، امیر غریب کا فرق مٹا دیا، چھوٹے بڑے کا، عربی کا، عجمی کا، یہ سارے فرق مٹا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے انسانیت کو بھائی چارہ عطا کیا، اخوت عطا کی، باہمی الفتیں عطا کی، محبتیں عطا کی، جس نے نفرتوں کو ختم کیا، قدورتوں کو ختم کیا، دلوں کو طہارت عطا کی۔ اور پھر بات یہاں بھی ختم نہیں کی، آگے فرمایا فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ابھی وقت ہو رہا ہے تھوڑا سا بٹو صاحب کی نعت کا، تو میں جی بٹو صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مکے مدینے ختم رسول، مکے مدینے کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، مکے مدینے ختم رسول، مکے مدینے کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ کیا بات ہے بھائی، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو،
اگرچہ ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ اور آخری شعر ہے کہ بس اتنی گزارش ہے آقا، بس اتنی گزارش ہے آقا، محشر میں ہماری لاج رہے، محشر میں ہماری لاج رہے، بس اتنی گزارش ہے آقا، محشر میں ہماری لاج رہے، لاج رہے، اے شافع محشر تیرے سوا، اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکہ مدانی، اے ختم رسول۔ رانا صاحب نعمت پر شکرانے کے مختلف طریقے بیان کر رہے تھے محترم صاحبزادہ صاحب، اس میں انہوں نے ایک ذکر کیا تحدیث نعمت۔ یہ تحدیث نعمت کیا ہے؟ جی رانا صاحب، جس طرح صاحبزادہ صاحب نے نعمت پر شکر ادا کرنے کے 5 مختلف طریقے قرآن پاک کی روشنی میں بیان کیے ہیں، جیسے ذکر نعمت ہے، تحدیث نعمت ہے، عید بنانا ہے، اس پر سجدہ شکر ادا کرنا ہے، اور باقاعدہ اس نعمت پر ایک جشن منانا اور خوشی کا اظہار کرنا ہے، ان میں سے تحدیث نعمت ایک بڑا اہم ترین نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ جس کا صاحبزادہ صاحب نے ذکر کیا، ذکر نعمت، اور ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ یاد بندہ اپنے دل میں بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تنہا بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ جو تحدیث نعمت کا حکم دیا ہے، اور سورہ الضحیٰ میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ محبوب یہ جو آپ پر ہماری نعمتیں ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو فقط اپنی ذات تک ہی یاد کرنے تک نہ رکھو، بلکہ کھلے بندوں ان کا چرچا بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی وساطت سے آگے امت تک یہ حکم اور میسج پہنچ رہا ہے کہ ان کو بھی جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کو فقط ایسی یاد کے ساتھ ہی منسلک نہ کریں جو صرف دل تک رہے، اپنی ذات تک رہے، بلکہ اللہ کی اس نعمت کا پھر کھلے بندوں چرچا بھی ہونا چاہیے۔ وہ کوئی ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے سامنے ذکر کرنا، جیسے ہم بات کرتے کرتے بسا اوقات کہتے ہیں کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں تاکہ اس نعمت کا ذکر ہو۔ ایک بندے سے بات بھی ہو سکتی ہے، 10 بندوں کے سامنے بیان کرنا وہ بھی تحدیث نعمت ہے، اس کے لیے کو بڑے اجتماع کا اہتمام کر کے ان کے سامنے بیان کرنا یہ بھی تحدیث نعمت ہے، چرچا کرنا اور لوگوں تک اس نعمت کو پہنچانا۔ تو گویا تحدیث نعمت جب ہم آقا کی ولادت باسعادت اور آپ کے وجود مسعود کی شکل میں اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو ویسے تو سارا سال ہمیں اپنے دل میں اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا سر شکرانے کے طور پر جھکا رہے۔ مگر تحدیث نعمت یہ بتا رہی ہے کہ آقا کی شکل میں ملنے والی اس نعمت کو ایسی یاد کے ساتھ بھی منسلک کر دیا جائے جو فقط دل تک نہ رہے بلکہ اوروں تک بھی وہ ذکر پہنچے۔ اور اس کے لیے آپ باقاعدہ اگر محفل نعت کا اہتمام کرتے ہیں، کسی جلسے کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جتنا بھی اہتمام کریں گے تو گویا یہ سارا تحدیث نعمت بھی آ جائے گا۔ دیکھیں نا، ہم روشنیاں کرتے ہیں تو روشنیاں کر کے ہی دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ لگتا ہے میلاد پاک کا مہینہ آ گیا، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت عطا کی تھی۔
پھر آپ باقاعدہ پنڈال سجاتے ہیں, اسٹیج بنتی ہے, ساؤنڈ کا اہتمام ہوتا ہے, ہزار کے اجتماع ہوتے ہیں, اس میں بیٹھ کر پھر جب آقا کے تذکرے ہوتے ہیں تو گویا یہ سارے کا سارا عمل اس تحدیث نعمت کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو یہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کا قرآن نے بیان. سبحان اللہ. صاحبزادہ صاحب, جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے کہ مل کے کوئی سارے سیلیبریٹ کریں تو ایک جشن کا سما ہو, تو کیا میلاد پاک کی عید منانا, ہمارے ہاں یہ ٹرم بھی یوز ہوتی ہے جیسے عید میلاد النبی, عید میلاد النبی, تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رانا صاحب, جیسے پہلے دو طریقے, ایک اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا جی, اور دوسرا اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا, جی, یہ دونوں طریقے قرآن مجید سے ثابت ہیں. جی, اسی طرح اللہ رب العزت کی نعمت کے ملنے پر عید منانا, اس کی طرف بھی قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیسے کرتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کو پڑھیں, وہاں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا. جی, جب آپ نے اپنے رب کے حضور التجا کی, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, جی, کہ باری تعالیٰ میری قوم کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جس پر مختلف کھانے سجے ہوئے ہوں, لگے ہوئے ہوں, اور وہ دسترخوان جس دن تو میری قوم کو عطا کرے گا, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے عید کا دن قرار پائے گا. اب یہاں خوان نعمت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے, اور جس دن وہ دسترخوان اترتا ہے اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا وہ دن ہم میں سے, ہماری قوم کے اگلے اور پچھلے سب ان کے لیے کیا ہوگا, یوم عید ہوگا. اب خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا کیا, اپنی بارگاہ سے ان کو دسترخوان نعمت عطا کیا, اور اس دسترخوان نعمت پر اس قوم کے اگلوں پچھلوں نے عید منائی, باقاعدہ بطور عید کے اس دن کو سیلیبریٹ کیا, اور آج تک عیسائیت کے اندر وہ دن بطور عید منایا جا رہا ہے. یہاں تک تو بات قرآن مجید نے جو اس واقعہ کا ذکر کیا ختم ہو گئی. اب میرا سوال صرف یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا, ایک پیغمبر نے دعا کی اور اس دعا کی اللہ نے شرف قبولیت بخشا اور وہ نعمت ان کو عطا کر دی, اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. اب اس واقعہ کو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن کی آیتیں بنا کر اتارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی, کیونکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے. صحیح. اور عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے جی قرآن تو بس نماز روزہ سکھاتا ہے, حج زکوٰۃ سکھاتا ہے, حلال حرام سکھاتا ہے, باقی اس سے ہٹ کر دائیں بائیں کی باتیں یہ سب ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ جی, تو اگر جو ہے وہ یہی چند چیزیں دین ہیں تو یہاں اس واقعہ میں تو نہ کوئی نماز کی بات ہے, نہ روزے کی, نہ حج کی, نہ زکوٰۃ کی, صرف ایک اس قوم کے اوپر ہونے والی خاص نعمت کا ذکر ہے, اور اس نعمت کے اوپر اس قوم کے عید منانے کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایکچول واقعہ تو قوم عیسیٰ کا ہے, مگر جب اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں اپنے حبیب کے قلب مبارک پر اتارا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے واقعہ کو پھر اپنی زبان رسالت سے قرآنی آیات کی صورت میں تلاوت کیا اور آپ نے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا, تو پھر یہ بات خالی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ ایک واقعہ نہ رہا, بلکہ قرآن کی تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شریعت مصطفی بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید پہلی قوموں کے جتنے بھی واقعات بیان کرتا ہے وہ جسٹ ایک قصے کہانی کے طور پر نہیں کرتا, بلکہ ہر واقعہ کی حکمت کیا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, کہ عقل مندو اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے, ہدایت ہے. اب اس واقعہ میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ یقیناً رب کائنات ایک موٹیویشن پیدا کر رہا ہے نا حضور کی امت میں کہ دیکھو اس قوم کو ہم نے ایک دسترخوان دیا تھا, اور اس قوم کے انداز شکر کو دیکھو کہ دسترخوان کے ملنے پر, جبکہ رب نے حکم نہیں دیا کہ میں دسترخوان دے رہا ہوں اور عید بھی منانا, نہیں, رب کا حکم نہیں تھا, اس نے تو صرف نعمت دی, تو اس نعمت پر اس قوم نے عید منانے کا فیصلہ تو از خود کیا, اور
उस फैसले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौर मोटिवेशन कुरान मजीद में जिक्र कर रहा है कि अगर एक दस्तरखान के मिलने पर वो कौम ईद मनाने का फैसला कर लेती है और वो मुझे इतना पसंद आता है कि मैं उसको कुरान की आयतों में क़यामत तक जिंदा रखता हूँ, तुम मेरे मुस्तफ़ा के मिलने पर जो सबसे बड़ी नेमत है, अगर वो नेमत ना होती तो ना ईसा होते, ना दस्तरखान होता, ना कौम ईसा होती, ना कोई दुआ होती, ना उसकी कबूलियत होती। तो जिसके सदके में ये सारी नेमतें मिल रही हैं, अगर उस नेमत के मिलने पर तुम भी बतौर शुक्राना ईद का फैसला आज खुद भी अगर कर लोगे तो ये फैसला तुम्हारा जो है वो अल्लाह की बारगाह में इस कदर महमूद और इस कदर मकबूल और इस कदर महबूब ठहरेगा कि अगर उनके दस्तरखान के उस फैसले पर ईद मनाने के फैसले को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कुरान की सूरत में ज़िंदा कर दिया है, तो तुम अगर मुस्तफ़ा के मिलने पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाओगे तो यकीनन तुम उस कौम से कहीं ज़्यादा हकदार हो कि उससे बड़ी नेमत के मिलने को तुम भी बतौर ईद मनाकर अपने रब का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठने वाले इतराज़ात, और इन दिनों में जैसे ही आका अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत का महीना आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात लोगों के ज़हनों में पैदा होते हैं या पैदा किए जाते हैं। हम इनको एड्रेस करें और कुरान मजीद की रोशनी में आप तक इसका जवाब पहुंचाया जाए। आज की गुफ्तगू इस मुकाम पे मुकम्मल कर रहा हूँ। ज़रा सोचिएगा, जैसे मेरे मेहमानों ने बताया कि अगर बनी इसराइल को एक नेमत दस्तरखान की मिले, वो खुशियाँ मनाए, सिर्फ खुशियाँ नहीं, पूरी कौम मिलकर ईद मनाए कि हम पे रब की ये नेमत उतरी। हमें तो रब्बे कायनात ने वो नेमत अता की, कायनात में जैसी कोई नेमत नहीं। वो सिर्फ नेमत ही नहीं बल्कि इसका सदका हर नेमत है। तो वो बनी इसराइल ईसा अलैहिस्सलाम की कौम खाने नेमत दस्तरखान मिलने पे खुशी मनाए, हम आका अलैहिस्सलाम की आमद पे खुशी ना मनाएं, हम आका अलैहिस्सलाम की आमद पर जश्न और जुलूस ना मनाएं। तो ये ईमान का तकाजा है। खूब जश्न मनाएं हजूर की विलादत व सआदत के, खूब महाफिल सजाएं, घरों में हलकाते दुरूद व फिक्र का अहतमाम करें, मिलाद कॉन्फ्रेंसेस का अहतमाम करें और इतनी खुशी मनाएं कि दुनिया की हर खुशी मनाने वाली नीचे रह जाए, हजूर के मिलाद पाक की खुशी आगे बढ़ जाए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो और हमें मिलाद पाक मनाने की तौफीक अता फरमाए और इसको शायान शान मनाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। हमारी इंशाअल्लाह ये नशिस्तें जारी रहेंगी और मिलाद पाक का पूरा महीना हम इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहेंगे।